बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं इशाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के केसेस की समात। खान साहब से कल जो मुलाकातें होनी है उस बारे में। अलीमा खान साहिबा पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई, इस बारे में बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान जंग की कशीदगी की हालत इख्तियार कर चुकी है, इस बारे में बात करेंगे। भारत की क्या तैयारियां हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा पर सफरी पाबंदियां आयद की गई, क्यों की गई, और अलीमा खान साहिबा क्यों बैरून मुल्क जाना चाहती हैं, इस बारे में बात करेंगे। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल वो अपने अंजाम को पहुंचा या फिर उसे रास्ते से हटाया गया, इस बारे में बात करेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया, बहुत से पाकिस्तानी पकड़े गए, इस बारे में बात करेंगे। बलूचिस्तान BYC रहनुमाओं की जो गिरफ्तारी है, उनकी कैद है, भूख हड़ताल, महारंग बलोच, बीबो बलोच, बीबक बलोच, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पाक भारत कशीदगी की तरफ। पाक भारत की जो जंग की सूरत हाल है वो एक कशीदगी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। इतलात के मुताबिक भारत चारों तरफ से हर तरफ से पाकिस्तान पर अटैक करना चाहता है, इस बारे में वो बहुत सी तैयारियां भी कर चुके हैं। भारत ने हर तरफ से हमला करने की तैयारी की है। सियालकोट की तरफ भी टैंक अपने तैयार कर लिए हैं। भावलपुर और वाघा बॉर्डर पर भी फसलों की जल्द से जल्द कटाई मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। इसके अलावा कश्मीर के साइड से भी वो हमला करने के लिए तैयार हैं। एयरफोर्स और नेवल भी इस बार उनके साथ तैयार है। LOC पर भी फायरिंग होती है। LOC पर भी वो भरपूर तैयारी के साथ पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार हैं। अब भारत और पाकिस्तान की जो जंग की सूरत हाल है वो कशीदगी तो इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भारत के साथ इस वक्त पूरी दुनिया खड़ी है। चाहे वो सऊदी अरब की आप बात कर लें, मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ खड़े हैं। आप फ़लस्तीन तक के सदर ने साथ दिया है भारत का, हमायत कर दी है भारत की। और ये क्यों है? ये है वो खारजा पॉलिसियाँ जिसकी हमेशा से खान साहब ने जोर लगाया कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना होगा। अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। जो हालात अफ़गानिस्तान के साथ बनाए गए, खान साहब ने इस बात पे बहुत ज़ोर दिया था कि हमें अपने नेबर्स के साथ जो है ना वो तल्लुकात बढ़ाने चाहिए। सबसे पहले उसमें अफ़गानिस्तान के साथ आपको वहाँ पे जाना चाहिए, दौरा करना चाहिए, अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात बनाने चाहिए। लेकिन हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी कमज़ोर कि हम अमेरिकी हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आज हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का ये हाल है कि हमारे साथ मुस्लिम ममालिक भी नहीं खड़े। शायद हमारी मुनाफिकत की वजह से नहीं खड़े या क्या चक्कर है, लेकिन इस वक्त सारी दुनिया जो है वो भारत के साथ खड़ी है, भारत के साथ इजहार यकजहती भी कर रही है। और भारत चीख कर पूरी दुनिया में जिस तरीके से वो पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहा है और जिस तरीके से बात कर रहा है, इसका मतलब यही कि अगर ये जंग कशीदगी की सूरत इख्तियार करती है और एक बड़ी जंग छिड़ती है तो नज़र आ रहा है कि दुनिया जो है वो भारत के साथ खड़ी होगी। और नुकसान इसमें सिर्फ पाकिस्तान का नहीं होगा। अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो नुकसान दोनों ममालिक का होगा, क्योंकि उसका रीज़न है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर रखने वाला मुल्क है, एटमी पावर है। जब आप एक एटमी पावर के साथ झगड़ते हो, एटमी पावर के साथ आप पंगा लेते हो, जंग करते हो, तो फिर नुकसान दोनों ममालिक का होता है, दोनों ममालिक में नुकसान होगा। इस तरफ अगर आप हमला करेंगे तो उस तरफ भी हमला होगा, ये बात जहन में रखें। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान का नुकसान होगा और पाकिस्तान आगे से रिएक्ट नहीं करेगा, रिटेलिएट नहीं करेगा, अपना एक रद्द अमल नहीं देगा, जवाबी हमला नहीं करेगा। नहीं, होते दोनों तरफ हैं। देखें, ये अब यहाँ पे भी इन लोगों का फ़ायदा है, ठीक है, वहाँ पे भी मोदी गोदी का अपना एक फ़ायदा नज़र आएगा जंग के हालात पैदा करके। अगर आप आवाम से पूछे ना तो मैं उन एक्सट्रीम हिंदुओं की बात नहीं कर रही, या जो एक्सट्रीम लेवल पे जाके इंडियंस को कत्ल करने की बात करें, या एक्सट्रीम लेवल पे जाके पाकिस्तानी को कत्ल करने की बात करें, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो अवाम होती है ना वो हमेशा अमन चाहती है, तो अमन पसंद जो होती है वो अवाम होती है। लेकिन इसमें पॉलिटिशियंस और जो ऊपर जो बैठे होते हैं इस्टेब्लिशमेंट में, ये लोग जो होते हैं ये जंग को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपस में इनकी सेटिंग्स वगैरह सब होता है, ठीक है। आगे इन्होंने तो नहीं जाना, आगे तो जो मरेगा, जो शहीद होगा वो तो आम अवाम होगी या फिर आम फौजी सिपाही होगा, ठीक है। तो इसलिए जंग में नुकसान दोनों ममालिक का होता है।
اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو سکھ کمیونٹی ہے خالصتان کے جو رہنما ہیں وہ تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ فلی پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. سکھ کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن دنیا ساری جو ہے وہ انڈیا کی سائڈ پہ کھڑی ہے. تو اگر جنگ چھڑتی ہے, ایک کشیدگی کی صورت اختیار کرتی ہے, تو نقصان اس میں دونوں ممالک کا ہوگا. سوچنا یہ ہوگا کہ عوام کو بھی سوچنا ہوگا, اور جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے مفادات کے لیے, ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. بہتر ہے کہ امن معاہدے کیے جائیں, امن پہ قائم رہا جائے, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کر کے یا اپنے سیاسی مفادات کے لیے آپ بیچ میں مظلوم عام نہتی معصوم عوام کا قتل کرو. ٹھیک ہے, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر ہے کہ سعودی عرب نے بہت سے پاکستانیوں کو گرفتار کیا ہے. 1296 افغان شہری جو ہیں گرفتار ہوئے ہیں, ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے. سسٹم کے اندر جو ہے وہ ان کے پاس ڈیٹا موجود تھا. جعلی پاسپورٹ برآمد ہوئے ہیں پاکستان کے, جو کہ انہیں پاکستان میں ایشو کیے گئے تھے نادرا آفیسز سے, پاسپورٹ آفس سے. ان کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کیے گئے جو کہ جعلی پاسپورٹ تھے. اصل میں وہ افغان شہری تھے, لیکن ان کو پاسپورٹ جاری کیے گئے پاکستان کے. اس لیے سعودی عرب ویزے بند کر رہا ہے, پاکستانیوں کے ویزے بند کر رہے ہیں. اب یہ ہمارے سسٹم میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, یہ دیکھیں آپ, یہ کس حد تک جاتے ہیں کہ یہ اپنے ملک کے ساتھ, یہ غداری ہے, ایک بہت بڑی غداری ہے اپنے ملک کے ساتھ, اپنے وطن کے ساتھ. دیکھیں دنیا میں اس وقت پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے. آپ جب اس طرح کے کام کرتے ہیں, 2 نمبر کام کرتے ہیں, تو نام خراب کرنے والی بات ہے اپنے ملک کی. اب یہ جو دنیا میں پاکستانی موجود ہیں, اوورسیز پاکستانی, ان کے لیے یہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے. ان کو مسائل درپیش آ سکتے ہیں, چاہے وہ ویزوں کے حوالے سے ہوں, یا پھر بیرون ملک موجود پاکستانیوں کے ڈیٹا کے حوالے سے, ان کی چیکنگ کے حوالے سے, اور مختلف جو اس طرح سے. دیکھیں عزت تو رہتی نہیں ہے جب آپ کے ملک میں اس طرح کے کام ہو رہے ہوں, تو بیرون ملک پھر آپ کی عزت نہیں ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں پاکستان کے اندر سسٹم کے اندر بیٹھی ہوئی کالی بھیڑیں, جو چند ٹکوں کے عوض جو ہے وہ اپنا ضمیر, اپنا ایمان بیچ کر اس طرح کے 2 نمبر کام کرتے ہیں, اور پھر پوری دنیا میں اپنے ملک کا نام خراب کرتے ہیں. اور پھر بیچارے جو پاکستانی باہر ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی مشکلات کا سبب بنتے ہیں. جب حکومت چوروں کی ہوگی, کرسی پر بیٹھا ہوا چور ہوگا, تو پھر اوبویسلی اس طرح کے کام اور تیزی سے ہوں گے, بجائے اس کے کہ ان چیزوں پر ایکشن لیا جائے. عمران خان صاحب سے متعلق بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر آپ کو پتہ ہے کہ پابندی عائد کی گئی ہے. عمران خان صاحب کا پہلے تو صرف خان صاحب کی تصویر پہ پابندی تھی, نام لینے پہ پابندی تھی. اب بہنوں کو بھائی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی, صرف اس لیے کہ کہیں کوئی خان صاحب کا بیان باہر نہ آ جائے. اتنا خوف ہے, اتنا ڈر ہے خان صاحب کے پیغامات سے. کل خان صاحب کی دوبارہ سے فیملی کی ملاقات ہے. چیف جسٹس نے, عدالت نے علیمہ خان صاحبہ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ کل ان کی ملاقات کروائی جائے گی. اب ان عدالتوں کی کوئی بات نہیں سنی جاتی ہے, ان عدالتوں کی کوئی بات نہیں سنتا ہے. تو کل دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. کل دوبارہ سے روکا جاتا ہے یا ملوایا جاتا ہے. خان صاحب کو ان کے بچوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. کیوں کر دی گئی ہے؟ علیمہ خان صاحبہ برطانیہ جانا چاہ رہی تھی. شوکت خانم اور نمل کی فنڈنگ کے لیے وہ بیرون ملک جانا چاہ رہی تھی, جس کے لیے ان پر سفری پابندیاں عائد کر دی گئی. صرف اس چیز کا ہے, خوف اس بات کا ہے کہ کہیں علیمہ خان صاحبہ برطانیہ جائیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں اوورسیز پاکستانی کتنے متحرک ہوتے ہیں, کتنے ایکٹیو ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو وہاں پہ جا کے اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات, اور پھر اس کے بعد بیرون ملک جا کے وہاں جا کے ٹی وی چینلز کو انٹرویو دے دینا, یا وہاں پہ کوئی کیس نہ کر دیں خان صاحب کی رہائی کے لیے, وہاں پہ جا کے کوئی کام نہ کر دیں. تو اس لیے علیمہ خان صاحبہ پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. اس سلسلے میں علیمہ خان صاحبہ نے عدالت میں درخواست بھی جمع کروا دی ہے, اور عدالت نے 5 مئی کو سیکرٹری داخلہ کو طلب کر لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس چیز پر کیا فیصلہ کیا جاتا ہے, کیونکہ عدالتوں کی بات تو کوئی سنتا نہیں ہے. عدالتوں کو 26ویں آئینی, ایک غیر آئینی ترمیم کے ذریعے آلریڈی جو ہے وہ عدلیہ کو کنٹرول کر لیا گیا ہے, عدلیہ کو زنجیریں ڈال دی گئی ہیں. اس لیے تو عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں وہ فیصلے نہیں مانے جاتے. سپرنٹینڈنٹ اسسٹنٹ اڈیالہ جیل سجاد حیدر دل کے دورے سے وفات پا گئے. اب یہ دل کا دورہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ تھی, اللہ تعالیٰ کے طرف سے ظالم کی پکڑ تھی, یا پھر راستے سے ہٹایا گیا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کوئی ایسی بات جان گیا ہو, یا پھر عمران خان صاحب کے ساتھ, بشرا بی بی کے ساتھ کوئی ظلم و جبر والا معاملہ رکھا ہو. شاید یہ دل کا دورہ نیچرل نہ ہو,
شاید اللہ تعالیٰ نے ظلم کے ظالم کو پکڑا ہو، اس لیے دل کے دورے سے ہلاک ہو گئے، وفات پا گئے، یا پھر شاید عمران خان صاحب کے حامی ہوں، عمران خان صاحب کے نزدیک ہو گئے ہوں، تو یا کوئی ایسی بات جان گئے ہوں جس کی وجہ سے انہیں راستے سے ہٹایا گیا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف اور شریف فیملی کے جتنے بھی کیسز تھے ان میں ملوث جو افراد تھے جن کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، مقصود چپڑاسی وغیرہ ان سب کے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ یہ کیس انویسٹیگیٹ کر رہے تھے 4 لوگ تھے، انہیں 1 بائی 1 دل کے دورے سے ان کی موت واقع ہوئی تھی. اور یہ دل کے دورے نیچرل تو نہیں ہو سکتے ہیں، یہ کیمیکل سے ہی دل کے دورے ہو سکتے ہیں. تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے ریلیٹڈ میں کچھ ایسے شکوک و شبہات ہیں کہ شاید ان کا دل کا دورہ نیچرل نہ ہو، شاید ظالم انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے ظلم کا حساب لینے کے لیے پکڑا ہو، یا پھر راستے سے ہٹایا گیا ہو اس لیے یہ دل کا دورہ کروایا گیا ہو، نیچرل نہ ہو. بہرحال یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا صورتحال ہے، اور خان صاحب ہی یہ بات بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اس کے تعلقات تھے، اچھے تعلقات تھے، خان صاحب کی کوئی مدد کرتا تھا یا پھر وہ کوئی ایسی بات جان گیا تھا، یا خان صاحب کے ساتھ ظلم و جبر کا رویہ رکھا ہوا تھا. اس بارے میں تو آپ خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں. بلوچ رہنماؤں کو، بی وائی سی کے تمام رہنماؤں کو ماہرنگ بلوچ، بیبک بلوچ، بیبا بلوچ، گلزادی بلوچ کو فوری طور پر رہا کرنے کے آرڈرز جاری کیے گئے ہیں. پہلے بھی ماہرنگ بلوچ کی رہائی کے آرڈرز جاری ہوئے تھے لیکن رہا نہیں کیا گیا تھا. پھر یہ بہانہ کہ ماہرنگ بلوچ پہلے اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگیں پھر ان کو رہا کیا جائے گا. گارنٹی دیں کہ وہ کبھی بھی ملک کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گی. ٹھیک ہے، ایک دہشت گرد کے طور پر انہیں ٹریٹ کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کوئی اس قسم کا کوئی بیان نہیں دیا تھا. یہ تو سیدھا انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کا ایک ان کے منہ سے تسلیم کروانے کا ایک ہتھ کنڈا تھا. تو ابھی بیبو بلوچ پر جب تشدد ہوا تو بی وائی سی رہنما جو ہے وہ بھوک ہڑتال پہ چلے گئے تھے. 5واں دن تھا آج ان کی بھوک ہڑتال کا، اور انہوں نے عدالت نے آج رہائی کے آرڈرز جاری کیے. لیکن دیکھتے ہیں کہ عدالت کے آرڈرز مانے جاتے ہیں یا نہیں مانے جاتے. جب تک میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہی ہوں تب تک شاید رہا کر دیا جائے، جب تک اپلوڈ کروں شاید تب تک رہا کر دیا جائے اگر آرڈرز عدالت کے مانے جاتے ہیں تو. اس کے علاوہ بلوچستان میں اب تک جو لوگ لاپتہ ہوئے ہیں انہیں نہیں کروایا جا رہا، بازیاب نہیں کروایا جا رہا، بلکہ اور لوگوں کو اٹھا کے لے کے جایا جا رہا ہے، لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم اور جبر کا معاملہ روا رکھا جا رہا ہے، انتہائی بدترین تشدد کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. اب 16 سال کی بچی ہے حسدار سے 20 دن سے اغوا کیا گیا اسے، نصرت بی بی کو، اور نصرت بی بی کو گھر میں 6 نامعلوم افراد نے گھس کر اغوا کیا. اس کے ساتھ ساتھ گھر میں جو باقی خواتین موجود تھیں ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، ان پہ بدترین تشدد کیا اور نصرت بی بی کو اغوا کر کے نامعلوم افراد لے گئے. اب پولیس جو ہے وہ ایک تو بچی کو بازیاب نہیں کروا رہی ہے، اور جس بندے پہ شک تھا اس کو پکڑ کر تو لے گئے تھانے میں، لیکن تھانے میں اس کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کر رہے ہیں. مطلب پروٹوکول دیا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے تھانے میں. تو نصرت بی بی کو بازیاب نہیں کروایا جا رہا، لیکن جس بندے پر شک ہے اس کو تھانوں میں بٹھا کے، کیونکہ ایک طاقتور شخص ہوگا، اور اس کو تھانوں میں بٹھا کے اس کو وی آئی پی پروٹوکولز دیے جا رہے ہیں، اس کو مہمانوں کے جیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے. یہ حال ہے ہمارے ملک میں آئین اور قانون کا، یہ حال ہے. رول آف لا نہیں ہے ہمارے ملک میں، طاقتور کا سارا قانون ہے، طاقتور کے ہاتھ میں جس کی لاٹھی اس کی بینس والا حساب چل رہا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو انصاف نہیں دیا جا رہا. 1971 والے معاملات جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں، ظلم و جبر کا دور ایک چل رہا ہے. اس سے پہلے آسمہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی آسمہ تھی جسے اغوا کیا گیا تھا. گھر والوں کے احتجاج اور مختلف شہرائیں بلاک کرنے کے بعد اس کو بازیاب کروا لیا گیا تھا، لیکن نصرت بی بی اب تک بازیاب نہیں ہو سکی. 20 دن ہو چکے ہیں، 22 دن ہو چکے ہیں اغوا کو. ٹھیک ہے، تو گھر والوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ اب مختلف شہرائیں جو ہیں وہ بلاک کریں گے اگر ہماری بچی کو بازیاب نہ کروایا گیا تو. یہ پولیس کی ہٹ درمی ہے. دیکھیں بلوچستان میں نا بہت ساری اس طرح سے قید خانے بنائے گئے ہیں وڈیروں کے، اور کیا پتہ بھلا کہ کسی وڈیرے نے قید میں رکھا ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھی جہاں پہ بلوچوں کو اغوا کر کے ایک بلوچ خاتون کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، بوڑھی ضعیف خاتون تھی، ان کو وڈیروں کے قید خانوں میں قتل کیا گیا تھا جب وہ ویڈیو آئی تھی سامنے.
تو ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے جو ہے وہ وڈیروں کے قید خانوں میں رکھا جاتا ہے. ایک بار انہیں بازیاب کروا لیا گیا تھا, انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس چیز کی گواہی دی تھی, لیکن دوبارہ سے انہیں گمشدہ کر دیا گیا تھا, ماں کو بھی اور بچوں کو بھی. بلوچستان میں لاتعداد گھر ایسے ہیں, ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے, کسی کا باپ بھائی بیٹا غائب ہے, اور پھر ان وڈیروں کا جس کا دل کرتا ہے, جس کی بیٹی پہ دل کرتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ حال ہے ہمارے ملک کا کہ جن صوبوں میں سب سے زیادہ وسائل ہیں, جن صوبوں کے وسائل جو ہے وہ پورا پاکستان استعمال کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جاتا ہے. تو یہ بادشاہ جو ہے, بادشاہ سلامت کو سوچنا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. وہ 1971 والے حالات پیدا کر رہے ہیں, سوچنا ہوگا اور پیچھے ہٹنا ہوگا اس ہٹ درمی سے اور اس ظلم و جبر کے نظام سے, ورنہ 1971 ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. یہ حقیقت ہے اور حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اچھا جی, معدنیات کے بل کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ اب گلگت میں بھی لوگ جو ہے سراپے احتجاج ہیں. لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی معدنیات کا بل پاس نہ کیا جائے. ظاہر سی بات ہے, دیکھیں جس صوبے کے وسائل ہیں اس صوبے کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا. علی امین گنڈاپور کی میں بات سن رہی تھی کہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کوئی اس بل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے صوبے کا اختیار جو ہے وہ وفاق کے پاس جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں جو ایسی ہو. تو علی امین گنڈاپور کو بھی سوچنا ہوگا کہ آپ لوگوں کو بجائے اس کے کہ اس بات پہ قائل کریں کہ اس بل میں کچھ ایسا نہیں ہے, یہ قائل مت کریں, کیونکہ خان صاحب جب تک رہا نہیں ہوتے اس بل کو کسی صورت پاس نہیں ہونا چاہیے. 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بھی مسودہ کچھ اور پیش کیا گیا تھا, لیکن جب آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی تو وہ کچھ اور نکلا تھا بیچ میں, ٹھیک ہے, اس میں بھی دھوکہ دہی ہوئی تھی. اگر آپ ان لوگوں پہ یقین کرتے ہیں تو پھر میرے خیال سے آپ سے بڑا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے. تو اس بل کو آپ چھوڑ دیں, اس کا پیچھا, اس بل کو کسی صورت پاس نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب آئیں گے, خان صاحب خود دیکھ لیں گے, کیونکہ جس صوبے کے وسائل ہیں اس صوبے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ دیکھنا ہوگا. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ایک صوبے سے وسائل اٹھا کے آپ اس کی معدنیات نکال کے لے جاؤ دوسرے ملکوں میں, را مٹیریل لے جاؤ, اور پاکستان کے لوگ غریب کے غریب رہ جائیں اور چند لوگوں کا مفادات بس اہم ہو, وہاں کے لوگوں کا نہیں. اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, مزید بھی خبریں بہت ساری ہیں, انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ بات کروں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد.